This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ अर्सा से पाकिस्तान के आबी बहरान पर मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ हवालों से मैं आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। आज भी इसी टॉपिक पर, इसी मौजू पर एक और हवाले से गुफ्तगू करनी है, और वो है पाकिस्तान का आबी बहरान और जनूबी पंजाब का मुकदमा। नाज़रीन, मैं यकीनन पहले एक पाकिस्तानी हूँ और फिर एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। मुझे जहाँ सबसे पहले कौम और मुल्क के इज्तिमाई मफाद को सामने रखकर पाकिस्तान के आबी बहरान के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करना है, वहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के जो अपने मसाइल हैं, क्योंकि खास तौर पर सूबा सिंध और जो जनूबी पंजाब है, उसके अपने हालात हैं, अपना एनवायरनमेंट है, अपनी ज़रूरियात हैं बाकी इलाकों की तरह। चूंकि मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, चुनाचे मैं महसूस करता हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के जो अलग अलग जो मसाइल हैं पानी के हवाले से, उन पर भी गुफ्तगू की जाए। चुनांचे पिछले हफ्ते आपने मुलाहजा फरमाया कि मैंने सूबा सिंध का मुकदमा पेश किया। वो भी तो मेरा सूबा है ना। जनूबी पंजाब, अगरचे मेरा तल्लुक जनूबी पंजाब से है, लेकिन पाकिस्तान की तरह जनूबी पंजाब भी मेरा इलाका है, बलूचिस्तान भी मेरा इलाका है, KPK भी मेरा इलाका है, आज़ाद कश्मीर भी मेरा मुल्क है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा वतन है। तो आज मैं जनूबी पंजाब का मुकदमा आपकी खिदमत में पेश करूंगा, ताकि आपको इल्म हो कि जैसे मैंने गुज़िश्ता हफ्ते सुबह सिंध के हवाले से उसके जो मुख्तलिफ हालात हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल हैं पानी के हवाले से, जैसे हमने उन पर गुफ्तगू की थी, आज मैं जनूबी पंजाब के हवाले से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में जो इस हवाले से जो हालात हैं जनूबी पंजाब का, एक तस्वीर, एक नक्शा आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान में हमारे जो पानी के जो मसाइल हैं उनके साथ, इन मामलात का, इन इश्यूज का बहुत गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जनूबी पंजाब जिस एरिया पर मुश्तमिल है, इसकी आबादी तकरीबन 6 से 7 करोड़ के करीब
اس علاقے کی آبادی ہے، جو کہ بہت بڑی آبادی ہے، اور جہاں تک اس علاقے کی معیشت کا تعلق ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ میں صرف ریمائنڈ کروانے کی خاطر آپ کی خدمت میں یہ جو حقائق ہیں، زمینی حقائق، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انتہائی زرخیز زمین کا ٹکڑا عطا کیا ہے، جس سرزمین میں دنیا کی ہر فصل اور تقریباً ہر پھل جو ہے وہ اس علاقے میں ہوتا ہے. لیکن یہاں کی جو زیادہ مشہور جو فصلات ہیں، کراپس ہیں، ان میں ہے گندم ہے، کپاس ہے، چاول ہے، گنا ہے، اور دالیں اور مختلف سبزیاں، پھل ہر قسم کے. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو نہ صرف زرخیزی سے نوازا، بلکہ انتہائی موافق موسمی حالات، جس میں سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، خزاں ہے، بہار ہے، اس سے بھی نوازا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ قدرت نے تو اس علاقے کو 5 بڑے دریا نصیب کیے: ستلج، راوی، بیاس، جہلم، چناب اور سندھ. 6 دریا. بیاس تو ایک چھوٹا دریا ہے جو کہ ستلج میں ضم ہو جاتا ہے، لیکن 5 بڑے دریا جو اس علاقے سے گزرتے ہیں پنجاب میں سے، اور پھر وہ اکٹھے ہو کر جنوبی پنجاب میں سے بھی گزرتے ہیں. جہلم بھی جنوبی پنجاب سے گزرتا ہے، چناب بھی گزرتا ہے، راوی بھی گزرتا ہے، ستلج بھی گزرتا ہے، اور سندھ بھی گزرتا ہے. تو صرف یہی نہیں کہ انتہائی زرخیز زمین، انتہائی محنتی لوگ، اور انتہائی جو موافق موسم، اور پھر پانی کے وسائل. تو اس لحاظ سے یہ خطہ دنیا میں منفرد ہے. یہ ہمارا ویسے تو پنجاب اور سندھ کا یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، اور یہ جو دریا ہے، اور یہ پانی، اور یہ جو موسم ہے، دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس ایسے خطے موجود ہیں. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اسی علاقے میں، جبکہ ہمارا تقریباً 1 کروڑ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اس وقت زیر کاشت ہے جنوبی پنجاب میں، لیکن اس کے ساتھ تقریباً 50-60 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے، اس میں چولستان، روہی کا علاقہ وہ شامل ہے، تھل کا علاقہ شامل ہے، اور پوٹھوہار کے علاقے بھی اس میں، پوٹھوہار نہیں بلکہ تھل اور جو ہے چولستان، جسے ہم روہی کہتے ہیں، یہ علاقے شامل ہیں. اور تقریباً 40-50 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے جو کہ غیر آباد ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جو تقریباً 1 کروڑ ایکڑ جو رقبہ زیر کاشت ہے، اس میں بھی اگرچہ یہ 5 بڑے دریا ہیں، لیکن میں بعد میں اس کی وجہ بتاؤں گا کہ پانی کی شدید کمی ہے. دریائی پانی کی اس علاقے کو شدید کمی ہے. تقریباً 40 سے 45% پانی کم ہے ہماری ضروریات سے، جس کی وجہ سے ہمارے کسان کو زیر زمین پانی استعمال کرنا پڑتا ہے، ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں، جو کہ پانی بہت مہنگا بھی ہے
اور وہ پانی اتنا زرخیز بھی نہیں ہوتا جتنا کہ دریائی پانی ہوتا ہے، اور بھی اس کی وجہ سے جو ہے اس کا نقصانات ہیں کہ وہ پانی جو بار بار ہم پمپ کرتے ہیں وہ زمینوں کی زرخیزی کو جو ہے اس کی زرخیزی میں کمی لاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے زیادہ پانی پمپنگ کرنے کی وجہ سے، زیادہ ٹیوب ویل چلانے کی وجہ سے زیر زمین پانی کی نہ صرف یہ کہ سطح گرتی جا رہی ہے، اور جو پانی ہم پمپ آؤٹ کرتے ہیں زیادہ بجلی خرچ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ پھر تیسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیر زمین پانی کی جو سیلینٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو زیر زمین پانی کو زیادہ استعمال کرنے کا نقصان ہے کہ وہ بہت مہنگا بھی ہے، اس سے زمین کی زرخیزی پر بھی اثر پڑتا ہے منفی، اور پھر اس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی کوالٹی جو ہے وہ بھی بری طریقے سے افیکٹ ہوتی ہے۔ تو نہری پانی کی کمی، دریائی پانی کی کمی کا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ ہمارے اس جو جنوبی پنجاب کی جو معیشت ہے اس کے انحصار کن باتوں پر ہے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی معیشت 100%، 100% زراعت پر منحصر ہے۔ ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ جو انڈسٹری ہے وہ کہیں نہیں ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے ہمارا علاقہ۔ ہمارا علاقہ جو ہے یہاں جو بھی انڈسٹری ہے وہ سب ایگریکلچر بیسڈ ہے۔ کھاد کے کارخانے ہیں، چینی کے کارخانے ہیں، ٹیکسٹائل ملز ہیں، یا اور جو فیکٹریز ہیں، جتنی بھی صنعت ہے یہاں وہ سب زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ یعنی ہماری انڈسٹری بھی اور ہماری زمین بھی اور ہماری پوری معیشت جو ہے وہ زراعت کے اوپر 100% ڈپینڈنٹ ہے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زراعت کے لیے زمین اور موسموں کے بعد پانی جو ہے وہ سب سے اہم ان پٹ ہے۔ اگر پانی نہیں ہوگا تو لہلہاتے کھیت جہاں آج باغات ہیں یہ ویران نظر آئیں گے کچھ عرصے کے بعد۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمارا یہ تو میں نے ایک نقشہ پیش کیا کہ کس قدر ہمیں ضرورت ہے اپنی معیشت کو استوار کرنے کی اور اپنی معیشت کو مزید آگے لے کر جانے کی، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنی اس سرزمین کے لیے پانی کے جو وسائل ہیں جب تک ہم ان کو ڈیولپ نہیں کریں گے اپنی ضروریات کے مطابق۔ نہ صرف یہ کہ جو موجودہ زیر کاشت رقبہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے، اس کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، بلکہ چولستان اور تھل کے وہ علاقے جو کہ ابھی تک بنجر پڑے ہیں، اور جبکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اس کی ضروریات کے لیے ہمیں پانی کے وسائل کو ترقی دینا ہے، اپنے پانی کے وسائل کو اپنی ضروریات کے مطابق ترقی دینا ہے۔ تو یہ ایک نقشہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہماری جنوبی پنجاب کی زراعت کا۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ پانی کی کمی جو میں بتا رہا ہوں کہ 40 سے 45% جو ہمیں پانی کی کمی ہوتی ہے
کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات جیسا کہ میں پچھلے بھی کچھ پروگراموں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑی اس کی جو وجہ ہوئی، دو وجوہیں تھی۔ وہ یہ ہوئی کہ قدرت نے ہمیں جو 5 دریا دیے تھے اس سرزمین کو، جو قدرت نے جو عطیہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے ہماری قومی تاریخ کا اور اس علاقے کی، خصوصاً اس جنوبی پنجاب کی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا المیہ اور سانحہ ہے، پوری قوم کا سانحہ ہے، المیہ ہے کہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے اس وقت کے حکمران جنرل فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اور تمام بین الاقوامی قوانین پاکستان کے حق میں ہونے کے باوجود اس شخص نے، اس آمر نے صرف امریکہ کو کی خوشنودی کے لیے 3 دریا ستلج، راوی اور بیاس، وہ انڈس واٹر ٹریٹی سنتاس معاہدے کے ذریعے 1960 میں مکمل طور پر ہندوستان کے حوالے کر دیے۔ ان 3 دریاؤں میں سے 11 بڑی نہریں، مین کینالز نکلتی تھی جو کہ تمام کی تمام اس جنوبی پنجاب کو سیراب کرتی تھی۔ فیروز والا ہیڈ ورک سے دیپال پور کینال جو کہ جنوبی پنجاب کے کچھ حصے کو سیراب کرتی ہے، پھر اس کے نیچے ستلج پر سلیمان کی ہیڈ ورک سے، اس کے بائیں کنارے سے ایسٹرن ساتکیا اور فوڈوا کینال، اور اس کے دائیں کنارے سے پاک پتن کینال، اور اس سے نیچے آئے تو اسلام ہیڈ ورکس جسے ہیڈ پلہ بھی کہتے ہیں، اس کے بائیں بازو سے کیم کینال اور بہاول کینال، اور اس کی دائیں کنارے سے میلسی کینال، اور پھر اس سے نیچے آئے تو پنجنت جو ہیڈ ورکس ہے وہاں سے پنجنت کینال اور عباسیہ کینال، دریا راوی سے بلو کی ہیڈ ورک سے لوور باری دواب کینال، اور پھر اس کے نیچے سدھنائی ہیڈ ورک سے سدھنائی کینال۔ یہ وہ 11 نہریں ہیں، بڑی نہریں ہیں جو کہ ان دریاؤں سے نکل کر جنوبی پنجاب کو سیراب کرتی ہیں، لیکن یہ تب دریائے ستلج اور راوی سے نکلتی تھی، لیکن یہ ستلج، راوی اور بیاس مکمل طور پر ہندوستان کے حوالے کر دینے سے ایوب خان نے اس علاقے کو، ہمارے جنوبی پنجاب کو، قدرت کے اس انتہائی قیمتی عطیہ، نعمت، پانی سے، اس کے جو اپنا جو اوریجنل جو سورس ہے اسے محروم کر دیا۔ ان 3 دریاؤں میں سالانہ تقریباً 32 سے 33 ملین ایکڑ فٹ پانی ان دریاؤں میں سالانہ آتا ہے۔ اگر ایوب خان یہ معاہدہ نہ کرتا تو بین الاقوامی قانون کے مطابق اس 32-33 ملین ایکڑ فٹ پانی میں سے پاکستان کا حصہ 24 سے 25 ملین ایکڑ فٹ ہمارا حصہ بنتا تھا، تقریباً 3/4، کیونکہ ہمارے پاس پنجاب کا جو علاقہ ہمارے پاس آیا تھا اور جو انڈیا کے پاس گیا تھا،
تو اس میں جب پانی کی تقسیم ہوتی بین الاقوامی قانون کے مطابق تو ہمیں 3/4 پانی ہمارے حصے میں آنا تھا، لیکن ایوب خان نے یہ ظلم کیا کہ اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے یہ تینوں دریا جو کہ جنوبی پنجاب کے لیے قدرت کا عطیہ تھا، اس سے اس علاقے کو، اس خطے کو محروم کر دیا۔ اور کس قدر دکھ کی بات ہے، یہ میں ایک ضمنی طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ایوب خان نے یہ 3 دریا دے کر پاکستان کے سینے میں خنجر گھونپا، یہ میں محاورتاً اگرچہ یہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس ایوب خان کو ہم کہتے ہیں ہماری قوم کی، ہم دیکھیں ہماری کج فہمی اور جہالت کہ ہم اس ایوب خان کو آج کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قوم کا بھی اس میں قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو حکمران آئے ہیں انہوں نے یقیناً ایوب خان سے زیادہ پاکستان کو تباہ کیا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے ایوب خان کو کہا جاتا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ بہرحال یہ ایک ضمنی طور پر یہ بات تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنوبی پنجاب کے ساتھ جو بدقسمتی ہوئی، پاکستان کے باقی علاقوں سے ہٹ کر وہ یہ ہوا کہ یہ جو 3 دریا جو قدرت نے، ستلج، راوی اور بیاس، یہ قدرت کا جو عطیہ تھا اس جنوبی پنجاب کے لیے، اس جنوبی پنجاب کو اس عطیے سے محروم کر دیا گیا، اسے مکمل طور پر انڈیا جیسے دشمن کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کتنا دکھ کی بات ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ایسے دفعات ہیں جن کی روح سے جو 3 مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ جو کہ پاکستان کے حصہ میں آئے، ان پر بھی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ایسی انڈیا کو ایسی سہولیات دی گئی کہ جن سے وہ ان 3 دریاؤں پر بھی مقبوضہ کشمیر میں، کیونکہ یہ دریا سب کشمیر سے نکلتے ہیں اور انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ ان 3 مغربی دریاؤں پر جو کہ پاکستان کے حصے میں تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے اگر 3 دریا یہ دیے تھے تو کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ ان جو 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے ہیں ان پر انڈیا کو مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوا، بلکہ انڈس واٹر ٹریٹی میں انڈیا کو 3 مغربی دریاؤں پر بھی مقبوضہ کشمیر میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کے لیے اور 2.85 ملین ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے، یعنی 29 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ان دریاؤں میں ذخیرہ کرنے کے لیے اس کو اجازت دے دی گئی۔ اور یہ اسی کی وجہ ہے کہ ہمارے جو مغربی دریا ہیں، بھارت ان پر بھی آبی جارحیت کے ذریعے وہ پانی روک رہا ہے، وہاں درجنوں پروجیکٹس بنا کر اس پانی کو روک کر ہمارے ان 3 دریاؤں کو بھی خشک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بڑی تیزی سے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کے جو نقصانات ہیں اور انتہائی شدید سنگین اس کے
جو اثرات ہیں ہماری، نہ صرف ہماری زرعی معیشت پر بلکہ ہماری قومی جو بقا ہے، ہماری قومی یکجہتی اور ہماری جو سوورینٹی ہے، خود مختاری پر اس کے بہت برے اثرات ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ عام آدمی تو کیا، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے سیاست دانوں کو بھی، ہمارے رہنماؤں کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو یہ پارٹ 1 میں تو یہ میں وجوہات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس علاقے کی جو وجہ ہے پانی کی کمی کی وہ کیا ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ڈیمز نہیں بنائے۔ اب چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 دریا تین دریاؤں سے ہم محروم ہو گئے، اور ہماری یہ جو 11 نہریں ہیں جو ان دریاؤں سے نکلتی تھیں، ستلج اور راوی سے، یہ 3 مغربی دریاؤں پر ان کا انحصار ہو گیا کہ وہاں سے پانی آئے گا لنک کینالز کے ذریعے، رابطہ نہروں کے ذریعے، اور پھر 2 ڈیم بنا دیے گئے، منگلا اور تربیلا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں جی ڈیم بڑے اور بڑی ترقی ہوئی۔ اس کی جو قیمت ایوب خان نے ادا کی اور پاکستان نے ادا کی، وہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو سودا ہوا یہ انتہائی نقصان کا، یہ تباہی کا سودا ہوا۔ بہرحال اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے یہ رابطہ نہروں کے ذریعے مکمل طور پر ہم 3 دریاؤں اور پھر ڈیمز پر ہمارا انحصار ہو گیا، کیونکہ ہمارا اوریجنل جو سورس تھا، ہمارا جو قدرتی اور اصل جو پانی کا جو بمبا یا ذریعہ تھا، ستلج، راوی اور بیاس، وہ تو ہم نے انڈیا کے حوالے کر دیے۔ اور اب ہمارے اس رقبے کا، ہمارا جو 1 کروڑ ایکڑ تقریباً رقبہ ہے، اور بھی علاقہ جو زیر کاشت آنے والا ہے، اس سب کی جو زرعی معیشت ہے، ہماری زرعی معیشت کا انحصار اس پر ہو گیا کہ ہمیں ہماری نہروں کو 3 مغربی دریاؤں سے اور پھر ڈیمز کے ذریعے اور رابطہ نہروں کے ذریعے ہمیں پانی ملے گا۔ لیکن بھائیوں، بزرگوں، ہمارے نوجوانوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 2 ڈیمز ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہم نے بنائے یا ہمیں ملے، ان کی ایک عمر ہے، ایک مدت ہے۔ اب دیکھیں، اوریجنلی ان ڈیموں میں تقریباً 14 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تھی، جو اوریجنلی جب یہ ڈیم بنائے گئے۔ لیکن وقت کے ساتھ اب چونکہ تربیلا ڈیم کو تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں، اور جو منگلا ڈیم ہے اس کو تقریباً 52 سال ہو گئے ہیں۔ اب ان دریاؤں کی جو کیپیسٹی ہے، گنجائش جو ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا اور 30-40-50 سال کے بعد کہ یہ ڈیم تقریباً سلٹ سے بھر جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم نے پچھلے 45 سال کے دوران ایک بھی بڑا ڈیم نہیں بنایا، اور ہماری دیکھیے مشرقی شمالی پنجاب، وسطی پنجاب، ان کی جو نہریں ہیں ان کا جو اوریجنل سورس ہے وہ ہیں دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے سندھ، ٹھیک ہے؟ تو ان کا اوریجنل سورس موجود ہے، اگرچہ ہندوستان اس میں بھی جارحیت کر رہا ہے، لیکن ہمارا تو اوریجنل سورس ختم ہو گیا ہے۔ تو ہمارا مکمل طور پر انحصار جو ہے
اس علاقے کا وہ ہے اب ڈیمز پر اور رابطہ نہروں پر. اب ڈیم میں پانی ہوگا تو رابطہ نہروں کے ذریعے وہ پانی ہماری نہروں میں آئے گا اور ہمارے کھیتوں میں آئے گا. اگر ڈیم نہیں ہوں گے تو خدا نہ خاصہ کہاں سے پانی آئے گا. اس علاقے میں اس علاقے کی یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں بارش کا جو تناسب ہے اور بارش کی جو اوس ہے وہ بہت کم ہے. تو بارش نہیں ہوتی ہمارے علاقے میں. جنوبی پنجاب میں بہت کم بارش ہوتی ہے. ہاں جی، شمالی پنجاب کی نسبت یا جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان کی نسبت. تو ہمارا تو مکمل طور پر جو انحصار ہے وہ دریائی پانی کے اوپر ہے. 100% ہم نے ہمارا دریائی پانی پر. اب اگر ڈیمز نہیں بنیں گے، اگر پانی ہم ذخیرہ نہیں کریں گے فالتو پانی، تو ایک وقت آنے والا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں، بہت جلد. کمی تو ویسے بھی ہو چکی ہے، 40-45% کمی ہو چکی ہے. اور ہم اس صورتحال اگر جاری رہی تو یہ بڑھتی جائے گی، 50%، 60%، 70% ہو جائے گی. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری ذی معیشت کے لیے پانی بالکل اویلیبل نہیں ہوگا، اور قوم کو انڈیا کے سامنے بھیک مانگنی پڑے گی پانی کے لیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو قومی جو ہماری خود مختاری ہے اور ہماری آزادی کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ ہے وہ صورتحال کہ ہماری اپنی نالائکیوں کی وجہ سے کہ ہم نے ابھی تک نہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہم نے کوئی اقدامات کیے ہیں، اور نہ ہی جو پانی ہمیں مغربی دریاؤں میں، ہمارے حصے کے دریاؤں میں پانی آتا ہے، ڈیمز نہ بنا کر گزشتہ 50 سال میں ڈیمز ہم نے نہ بنا کر نہ صرف پورے ملک کی معیشت کے لیے اور بلکہ خصوصاً جنوبی پنجاب کی زرعی معیشت کے لیے ہمارے حکمرانوں نے بہت سنگین خطرات جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں. تو آج کی اس جو موضوع ہے کہ پاکستان کا آبی بحران اور جنوبی پنجاب کا مقدمہ، اس کے حصے اول میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ ہم پانی کی جس شدید قلت کا ہم شکار ہیں اور ہماری معیشت کو جو سنگین خطرات درپیش ہیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے اور ہماری غفلتوں کی وجہ سے، یہ پہلے حصے میں نے آپ کی خدمت میں اس کے متعلق معلومات آپ کے گوش گزار کر دی ہیں. انشاءاللہ اس سبجیکٹ کے، اس موضوع کے دوسرے حصہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس انتہائی سنگین صورتحال کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس تباہی سے کیسے بچ سکتے ہیں. انجینئر ممتاز احمد خان کو وقت اسپیشل پروگرام میں اس حصے اول سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.